अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हेटेड ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान। देखते हैं भाई अफ़गानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। तो सैयद मुजम्मल की वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इज्जत रख गया था भाई। तो पूरी दुनिया में रेसिज्म के ख़िलाफ़ बात करने वाले, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मुकर्रर करवाने वाले, इमरान खान की तारीफ़ें करने वाले कि वहाँ पे इस्लामोफोबिया की बात करके आया है, अपने राइट्स मांगने वाले, यूके के अंदर अपनी हुकूमतें मांगने वाले, अमेरिका के अंदर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट फैलाने वाले और एंटी अमेरिका रैलियाँ निकालने वाले पाकिस्तानी इस वक्त पूरे मुल्क में ये कह रहे हैं कि तमाम अफ़गान चने भूनने वाले और लोअर बींग्स हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में एक अफ़गानोफोबिया की वेव चली हुई है और पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पे आपको टॉप ट्रेंड इस वक्त मिलेगा नमक हराम, ठीक है। और बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी एक्सपोज हो गए हैं कि जैसे ही कल का मैच पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से जीता है तो सबका अंदर का फोबिया और सेंस ऑफ फेक सुपीरियॉरिटी बाहर आ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप किसी को ये कह नहीं सकते हम तुमसे बेहतर हैं सिवाय अफ़गानिस्तान के, ठीक है। दैट्स योर प्राइड, सो दैट्स वाई यू हैव टू टेल देम हाउ ग्रेट यू आर एज अ नेशन। अब पहली बात क्या है? पहली बात आप सब कहेंगे वहाँ जो कुर्सियाँ मारी हैं उन्होंने उसके बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत किया है, उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी कौम के रवैये को डिस्कस करता हूँ हमेशा, आपको भी मालूम है अगर आप पहले से सुनते हैं तो। सो आई विल ओनली डिस्कस द नेशनल पाकिस्तानी साइकोलॉजी अगेंस्ट द अफगान रेफ्यूजीज़, ठीक है। तो इससे पहले कि आप उस पर अटैक कर दें, तो सब मिल के ये बावर करवा रहे हैं तकरीबन 12-13 लाख जो अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान में बसे हुए हैं रेफ्यूजीज़, उनको कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है और तुम सब के सब चने भूनने, बूट पॉलिश करने आते हो। हमने तुम्हें नौकरियां दी हैं, हम तुम्हें रोज़गार भी देते हैं, हम तुम्हें पालते हैं, तुम्हारी मजाल नहीं होनी चाहिए कि हमारे क्रिकेटर के सामने भी तुम स्लैश कर सको। हालांकि खेल के मैदान के ऊपर लाखों ऐसे वाक़यात ह्यूमन हिस्ट्री में सामने आए हैं जब ऐसा भी हो चुका है कि प्लेयर्स जाके शायकीन को, स्पेक्टेटर्स को मारना शुरू हो गए, दूसरे टीम के प्लेयर्स को। इतना वायलेंस होता है फुटबॉल के अंदर, NBA के अंदर, NFL के अंदर। आपको 2004 का अगर इंसिडेंट मैं कोट करूं तो NBA में जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर, वो लोकल मैच था उसका, तो तकरीबन 9 NBA के प्लेयर्स जाके स्टैंड्स में मार के आए थे लोगों को। 2 घंटे तक लड़ाई चली थी और बाद में तकरीबन 150 गेम्स के लिए उनको बैन कर दिया गया था। फुटबॉल में इतना वायलेंस होता है कि ब्लड शेड हो जाता है, सर फाड़ दिए जाते हैं पिच के ऊपर। तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स का ये कहना कि वहाँ पर बिल्कुल भी इमोशंस हाई नहीं होते। एक बंदे का, एक फास्ट बॉलर का ब्लड प्रेशर ही जो है ना वो 160 क्रॉस कर गया होता है जब वो भाग के आके बॉल करता है। और वहाँ पर स्लेजिंग 1000 मरतबा हम देख चुके हैं, हो चुकी है। अभी कुछ साल पहले BBL के अंदर जब शेन वॉर्न जिंदा था तो उसने मार्लोन सैमुअल्स की शर्ट पकड़ के खींच दी थी यहाँ से और कहा था कि चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो, ये मेरा मुल्क है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब आपको एक्सप्लेन ये करना है कि अफ़गानिस्तान के शायकीन का, जिन्होंने कुर्सियाँ उठा के मारी हैं पाकिस्तानियों को, उनके हेटरेड की वजह क्या है, एक ये समझना नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर अफ़गान फोबिया की वजह क्या है। इन दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा तो हुआ ही नहीं कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये चने भूनने वाले, मकई भूनने वाले। तो एक लोकल फैमिली का इस मैच पर रिएक्शन क्या है, ज़रा पहले ये देखिए। ये औकात भूल जाते, अपनी बदतमीजी कर रहे हैं आसिफ अली से, मकई वाले, भुट्टे वाले, मकई वाले, चने, काले चने। मार इसको, सही करा, बिल्कुल बिल्कुल सही करा, साले नमक हराम, सही करा, पकड़ के मार इसको, पकड़ के, कुत्ते का बच्चा, मार जाते, साला मनहूस, अल्लाह पाक को गुरूर पते, खाना को याद दे, बगैरत, कर। तो देखा आपने, मकई भूनने वाले और चने भूनने वाले, इन्होंने बदतमीज़ी की है, इनकी औकात इनको याद दिलवानी है। ये एक कॉमन पाकिस्तानी की परसेप्शन है, ठीक है। कालीन बेचने वाले, जूते पॉलिश इनसे करवा लो, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं मालूम कि तकरीबन 10,000 अफ़गान जो तालिब इल्म हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी रहे हैं, PhD डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स भी होंगे, लेकिन आपने सबको क्या कहा, मकई भूनने वाला।
وہ بھی ان کو جن کو فارمل ایجوکیشن مل ہی نہیں سکی. آپ کے اپنے تقریباً 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر مکئیاں بھون رہا ہے پنجاب کے اندر, دیگر صوبوں کے اندر, تو وہ آپ کو پروفائلنگ وہاں نظر نہیں آتی. ان کو اسکولوں میں نہیں ڈالنا, لیکن جو جنگ سے بچنے کے لیے بارڈر کراس کر کے آئے تھے وہ سارے مکئی بھوننے والے ہیں. اور یہ صرف عام پاکستانی کی مینٹالٹی نہیں ہے, ایک بہت بڑے اسپیڈ سٹار وہ کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں. ہاں ایک پٹھان نے دوسرے پٹھان کو پھینٹی لگا دی, لیکن یہ بدتمیزی برداشت ہوں گی تو اسی لیے اللہ نے آپ کو سزا دی. مجھے بہت غصہ ہے اس چیز کا. ہم لاڈ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, پناہ دیتے ہیں, ریفیوج ایز اے رکھ کے آپ کو. جناب فرماتے ہیں کہ بدتمیزی نہیں چلے گی, میرا اس وقت خون کھول رہا ہے اور ہم نے آپ کو شیلٹر دیا اور ہم نے آپ کو ریفیوج دیا, اس کے بعد بدتمیزی کرتے ہو ہمارے ساتھ. تو بدتمیزی پہ لیکچر کون دے رہا ہے؟ شعیب اختر, جس نے دنیا میں کسی کرکٹر کو بغیر گالی نکالے 2 اوور نہیں کروایا آج تک, ٹھیک ہے, جس نے اپنے ہی پلیئر کو نیٹس میں ٹانگ پہ بیٹ مار کے انجرڈ کر دیا تھا, وہ سکھا رہا ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی. اب یہ ایک سائیکی ہے, یہ سائیکی یہ ہے کہ تم ہمارا 5واں پروونس ہو, تمہاری اوقات کیسی ہوئی کہ تم اٹھ کے سلیجنگ کرو ہمارے کھلاڑی کے ساتھ. اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی تھی پاکستان کی کہ ہم ان کیس جو پیرانویا ہمارا, جو سارے کے سارے ملک کو ایک پیرانوائڈ کیا گیا ہے تقریباً 60 سال لگا کے کہ کسی بھی وقت بھارت حملہ کر کے سب لے جائے گا آپ سے. تو اس پیرانویا کے شکار ہونے کے بعد ایک ایز اے ریئیکشن ایک پالیسی بنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہ اگر ہندوستان نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا تو ہماری جو ساری پاور ہے ہم نا اپنی فورسز کو افغانستان لے جائیں گے, کیونکہ وہ 5th پروونس ہوگا تو پھر وہاں سے ری گروپ ہو کے دوبارہ اٹیک کریں گے. یہ ڈیلوژنل پالیسی یہ جو بنائی تھی آپ نے, اس کی وجہ سے وہاں مداخلتیں کیں, ٹھیک ہے, ملا عمر وہاں پہ انسٹال کروائے, فال آف کابل کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کروایا, اور آج تک آپ وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں جو رجیم آ رہی ہے وہ اچھی ہے یا نہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں افغان باشندوں نے, افغانستان کے لوگوں نے, اسی لیے طالبان کا اب رول آ گیا. یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ہی ساری افغان خواتین کو مل کے گھروں میں بند کر دیا کہ اسکول نہیں جانا, توڑ لو غلامی کی زنجیریں آپ. تو آپ نے ہمیشہ سے ان کی رائے جانے بغیر اپنے فیصلے ان پہ مسلط کرنے کی کوشش کی, اور یہ وہ زہر ہے جو اب کاٹنا پڑے گا آپ کو, وہی زہر جو دیگر نیبرز کے ساتھ آپ نے کیا. تو اگر آپ ایک لمبی تاریخ یہ دیکھیں, اب آپ کہیں گے امریکہ نے اور قوموں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے, امریکہ سے وہ اوینج کر سکتے ہیں کسی چیز کو, یا امریکہ بارڈرنگ کنٹری ہے, ان کا نہیں ہے. آپ کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ بھارت سے بات کر رہے تھے, بھائی انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, فارن پالیسی تم بنا کے دو گے ان کو. میں اور آپ کون ہوتے ہیں افغانستان کی فارن پالیسی ڈیسائیڈ کرنے والے؟ اس پہ بھی اعتراض ہے, ٹھیک ہے. خود چین سے باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ 10 لاکھ بندہ انہوں نے کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو باندھ کے مارنا شروع کیا ہوا ہے. کوئی وہ شک ٹھیک نہیں ہے, ہے, یہ ویگر غلط کے ہے, مسلمان بھائی. ٹھیک ہے. اور ہزاروں میل دور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, اس پہ کنڈمنیشن اور جو ہے نا وہ چھاتیاں پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن جب یہاں دھماکے ہوتے ہیں خبر بھی نہیں چلتی کہیں پہ. تو یہ ایک مینٹالٹی تھی ہمیشہ سے کہ یہ سب سروینٹ ہے ہمارے. اب وہاں پر مداخلتیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ریفیوجیز یہاں پر آتے ہیں, اور کہاں پہ آئیں گے. آپ نے ان کی انڈرسٹینڈنگ کبھی لی ہے نیشنلزم کی؟ ڈیورنڈ لائن کو کسی ایک افغان لیڈر نے آج تک ایکسیپٹ کیا؟ ایون طالبان بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, جو آپ کو بہت پسند ہے, وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ افغان کنگ اور مولٹا اینڈ ڈیورنٹ کے درمیان ہوا تھا برٹش گورنمنٹ کے انڈر, ہم نہیں مانتے اس کو, ہماری رائے شامل ہی نہیں تھی اس کے اندر. تو وہ گریونسز کس نے سالو کرنے تھے؟ کیا کبھی سالو آپ نے اس کو؟ کسی کا رشتہ دار وہاں ہے, کسی کا یہاں ہے, آپ کو نظر نہیں آتی یہ چیز. تو جب وہ سولیڈارٹی شو کرتے ہیں, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان افغانستان کے میچ میں افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں, آئی ریسپیکٹ دیم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دیم جنگوئسٹک نیشنلس, کہ وہ کہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں تو میری ساری زندگی جو ہے نا میں یہیں مر کھپ جاؤں گا اور کچھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ریفیوجیز کو پناہ دی تو اس کے بدلے میں آپ نے لاکھوں ڈالر بھی تو لیے ہیں اتنا عرصہ, یا صرف اور صرف یہ فری میں سروس دیتے رہے ہیں آپ؟ تقریباً $100 ملین آپ کو 2015 سے 20 کے درمیان میں ملا, اور آپ کو اس کے بعد 2020 کے اندر یورپی یونین نے بھی 21 ملین یوروز کی ایڈ دی ہے. 1980 سے یہ ایڈ ملنا شروع ہوئی تھی آپ کو, 1980 کی دہائی میں یہ ایڈ ملنا شروع ہوئی تھی آپ کو. وہ لیتے گئے آپ, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا. میں بے شک مانتا ہوں کہ ہماری اکانومی کے اوپر پریشر آیا ہے ریفیوجی انفلکس کی بیسس کے اوپر, لیکن آپ ان کو ایسے ڈس انفرنچائز کر دیں کہ تم سارے یہاں سے دفع ہو جاؤ. ابھی ریسنٹلی سندھ کے اندر کیا ہوا ہے, جہاں پر وہ ایک معاملہ یہ ہوا کہ فائرنگ ہو گئی ہوٹل کے اوپر, ایک بندہ مر گیا.
تو اس کے بعد کیمپین چل گئی کہ جتنے بھی افغان ہیں نکال دو ان کو سب، گو بیک ٹو یور کنٹری. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کہا تھا گو بیک ٹو یور کنٹری تو تمہارا خون کھولنا شروع ہو گیا تھا. سب نے کہا یہ ریسسٹ آدمی ہے، اس کو شرم نہیں آتی. کوئی یورپ میں اسلامو فوبیا کی بات کرے تو پروٹیسٹ کرتے ہو، اپنے ملک میں کوئی باہر سے آ کے 40 سال سے بیٹھا ہوا ہے. 1979 سے افغان سیٹلرز یہاں آ رہے ہیں وار کی وجہ سے. 40 سال تک تم انہیں قومی شناخت نہیں دے رہے تو کیا کریں پھر؟ آپ تو باہر جاتے ہیں 5 سال میں PR مل جاتا ہے آپ کو، وہاں کے سٹیزن بن جاتے ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں، گھر بھی بنا لیتے ہیں، کاروبار بھی آپ کا ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ کا سٹیزن شپ کا لا کیا ہے یہ بتائیں آپ. پاکستانی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے کتنے سال رہنا پڑتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ مجھے بھی نہیں پتہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ یہ اس طرح کے لاز آپ نے بنائے ہی نہیں جو انکلوزیو ہوں. ان کی تیسری نسل یہاں پہ بڑی ہو چکی ہے، ابھی تک یہی چل رہا ہے گو بیک ٹو یور کنٹری. UNHCR کی میسو ایڈ کی بیسس پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے آئے ہیں اور کہا انہیں کیا جا رہا ہے نمک حرام. ٹھیک ہے. اور ایک آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ پاکستانی اسٹیٹ نے ان کے خلاف کیا تو وہ عام لوگوں سے کیوں بدلہ لے رہے ہیں، وہ عام لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو بھائی سپورٹنگ پیشن ہے، اس کے پیچھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیشنلزم کا ہیٹرڈ بھی انوالوڈ ہو. 1000 دفعہ اسٹیڈیمز میں فرینڈلی قومیں لڑ پڑتی ہیں. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو رائولری ہے وہ اتنی میسو ہے کرکٹ کے اندر، اور بہت سی رائولریز رہی ہیں اس طرح کی. ایشز میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، کتنا سلج کرتے ہیں. مچل جانسن کی آپ نے گالیاں دیکھی ہوں گی ایشز کے اندر. آسٹریلیا نے تو کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کر دیا تھا. تو یہی وہ بات ہے کہ یہ رائولریز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں. ٹارگٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیشنلٹی کی پرسیپشن ہوتی ہے. اگر آپ کو اور مجھے کہیں اسرائیلی سٹیزن مل جائے تو ہم تو اس کے بھی خلاف ہوتے ہیں. بہت سے سپورٹس کمپٹیشنز کے اندر کوئی اسرائیلی سپورٹس پرسن آ جائے، آپ پارٹ نہیں لیتے، بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں اس کا. کیا اس نے فلسطینیوں کو مارا ہے یا اس کی اسٹیٹ نے مارا ہے؟ تو یہ نیشنل ہیٹریڈ جو ہوتا ہے نا، یہ پورٹرے کیا جاتا ہے. تو آخر میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چھوڑنا پڑے گا کہ کوئی جو ہے نا وہ اس کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں، یا پھر وہاں رجیم کون سی آنی چاہیے، وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اسی لیے وہاں پہ آج گلی محلوں میں آپ کے اداروں کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے پیٹرنائز کیا ان کو. کانڈیسینڈنگ بیہیویئر ہے آپ کا. آپ انہیں یہ کہتے ہیں تم لوگ جاہل ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمیں افغانستان کو ایز اے سوورن نیشن دیکھنا چاہیے. اگر ان کی رائولریز بھی ہیں تو اس کی بھی ریزن تلاش کرنی چاہیے، اور کسی کو، پوری قوم کو، پوری نسل کو گالی دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی کروڑوں کی تعداد میں یورپ میں، امریکہ میں، UK میں اور دیگر کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہوم کنٹری پہ آپ کا یہ رویہ ہے تو آپ بھی باہر یہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور اگر آپ اسلامو فوبیا کا ماتم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے ملکوں میں مائنورٹیز کے ساتھ، باہر سے آنے والے سیٹلرز کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اونلی دین یو ڈیزرو گڈ ٹریٹمنٹ اوورسیز. ادروائز یہ جسٹیفائڈ ہے کہ آپ کے خلاف وہاں پہ ریسزم ہو. اگر آپ یہاں کر رہے ہیں تو ریسزم اپنے لیے بہت برا لگتا ہے، لوگوں کے لیے کرتے ہوئے برا نہیں لگتا آپ کو. اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا، اس تھنکنگ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ دے آر اے سوورن نیشن، دے آر فری ٹو ڈیسائڈ فار دیم سیلوز. اور وہ کرکٹ ٹیم ہے یا کوئی بھی چیز ہے، دے ہیو دیئر اون ایکسپریشن. صرف یہ کہنا کہ تم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیے، ڈیلوژنل تھنکنگ ہے. ہسٹری پڑھیں تو آپ نے جتنا وہاں تباہ حالی پھیلائی ہے، جتنا وہاں پہ بندہ مروایا ہے اور جتنی مداخلتیں کی ہیں، اس کے بدلے میں جو احسان کیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے. تھینک یو. جی تو گائز، جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے سید مزمل صاحب کی، تو بالکل بھائی آج پہلے بھی وہ ہمیشہ کی طرح وہ باتیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی وہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ وہاں جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کرسیاں ماری، وہ غلط کیا. انہوں نے پہلے اگر پہل کی ہے وہ غلط کیا. گیم تھی، بندے کو غصہ آ جاتا ہے بھائی. اگر وہاں گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے وہ سامنے ہوئے، دونوں نے بھائی غلط کیا. نہ اس کو بلہ اٹھانا چاہیے تھا، نہ اس کو آگے آ کر اس کے کرنا چاہیے. پیچھے کیونکہ کھڑے ہو کر، وہ پیچھے جو کھڑا تھا اس نے بھی تو ایک کیا تھا، یہ بھی پیچھے کھڑا ہو کے کر لیتا. دونوں سائڈ غلط تھے. لیکن یہ اس چیز کے ہم خلاف ہیں کہ ان کو بھائی نمک حرام بولنا، جو یہاں غریب رہ رہے ہیں ان کو ایسا غلط بولنا. لیکن یہ نہیں کہ وہ بس انہوں نے یہ لگایا. لیکن پڑھے لکھے بڑے بڑے بھائی ڈاکٹر، بڑے بڑے بزنس مین، بہت بڑے بڑے بھائی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ لوگوں کی کچھ گھٹیا سی حرکتیں ہوتی ہیں بھائی جو پیچھے لے کر جاتی ہیں. اسپرٹ ہوتا ہے نا وہ تقریباً اب ختم ہو رہا ہے. وہ لگ رہا ہے
کہ اس طرح جو ہے نا وہ تو پھر یہ گیم نہ ہوئی ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ غلط لڑائیاں ہوئیں کرنے جاتے ہیں. یہ کوئی اس میں کوئی مطلب گیم والا جو ہے نا وہ کام نظر نہیں آتا, کیونکہ گیم اگر آپ کھیلتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ ایک جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے دوسرا کنٹری کو, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتی ہیں. لیکن بہرحال ایک جو ہے نا وہ جو ہوا اس کے اوپر یہی کہنا چاہیے کہ ایک غلط ہوا, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا, اس نے بلہ اٹھایا, اس کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ بھی ایک بالکل جو ہے نا وہ خلاف ہے اس چیز. یار بہرحال جو بھی ہے, لیکن آپ کو ایک بات یاد ہے کہ ترکی میں ایک ٹرینڈ چلا تھا بائیکاٹ پاکستانی چلا تھا نا, آپ کو یاد ہے؟ تو اس میں 2 یا 4 یا 8 سمجھ لے پاکستانی تھے. انہوں نے جو بدتمیزی کی, انہوں نے ویڈیو بنائی تو پورے ترکی نے کیا سمجھا کہ پورا پاکستان ہی ایسا ہی ہے, ان کو نکالو. ہر بندے کے مطلب کہ ہر آنکھوں میں جو بھی وہ پاکستانی دیکھتا تھا کہ یہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہ پاکستانی, اس کو نکالو اپنی کنٹری سے. سیم ٹو سیم یہی سچویشن ہے. اب جو ان کے کرکٹر ہیں انہوں نے نہیں صحیح کیا. آپ پاکستانی کی نہ دیکھے, بڑے بڑے لیجنڈ پڑے ہوئے ہیں پلیئر ادھر یو کے میں ہیں, آسٹریلیا میں, انہوں نے بھی یہ بولا اس نے غلط کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک کرکٹ فرینڈلی گیم ہے, آپ اس کو ایک حد تک رہ کر کریں, کیونکہ اب یہ جو معاملہ چل گیا نا یہ کرکٹ پر یا گیم پر نہیں رہ گیا. اس میں بندوں نے پتہ نہیں کیا کیا سیاست کرنی ہے, کتنے انہوں نے لوگ مروانے ہیں, کتنے موقع مل گیا. موقع دیکھتے ہیں کو گیم سمجھا جائے یار. پہلے ان کو چیمپئن ٹرافی ہوئی تھی ادھر 2019 میں, ادھر بھی انہوں نے بدتمیزی کی تھی. ایسے نا میچ جیتے آپ نے, ادھر جو عوام ہے پاکستان کی ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. سمجھ نہیں آتی گراؤنڈ میں بدتمیزی کیوں کرتے ہیں یار. یہ ایک بات ہوئی. اب یہ میچ ہوا, جب میچ سٹارٹ ہوا فرینڈلی صاحب ہنس رہے تھے, ٹھیک ہے فرینڈلی وہ گیم کھیل رہے تھے, راشد خان کے ساتھ بھی ایسی مذاق کر رہے تھے, لیکن سارے اکٹھے تھے. لیکن ان کو پتا تھا کہ ہم میچ ایک فرینڈلی ایک طریقے سے ہم کھیلتے ہیں, تو میچ کو میچ یاد تک رکھ کر کھیلتے ہیں. لیکن جب بھی ایک مطلب کہ ان کی سائڈ پر میچ چلا گیا, وہ سمجھتے کہ اب ہم نے جیت جانا ہے, تو بس انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی. اب ان کو غصہ تو آصف کے پچھلے میچ پر تھا. اب جو ایک لڑائی شروع ہوئی تھی, جو چھڑوانے آیا تھا اس نے بھی دھکا آصف علی کو مارا تھا. شاید آپ نے ججمنٹ نہیں کیا. مجھے یہ نہیں پتا کہ ادھر وہ مکی بھونتے ہیں, کیا بھونتے ہیں, جو بھی بھونتے ہیں. گیم ایک گراؤنڈ میں جو واقعہ ہوا آپ اس کو کور کریں کہ انہوں نے غلط کیا. بھائی انہوں نے غلط کیا, اس کو سب ہو رہے ہیں, لیکن انڈیا سے 1000 بار آ رہے ہیں, 8 بار آ رہے ہیں نا. ہر ورلڈ کپ میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم بھی اچھی ہے, ایک رسپیکٹ نہیں کرتے. کون ادھر گیم میں مطلب کہ گراؤنڈ میں جا کر پھر بولتا ہے کہ انڈیا کو مار دو, ان کے ساتھ بدتمیزی کرو, ان کو کرسیاں مارو. نہیں اس بار اگر انڈیا بھی آ رہا ہے تو وہ بھی انہوں نے بھائی سہا ہے, اگر وہ ہارے ہیں تو ہر کوئی سہ جاتا ہے. بھائی پہلے بہت خوش ہو رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان جو پلیئر ہے نا وہ ایک دوسرے میں بہت فرینڈلی ہو چکے ہیں. ہار جیت ہوتی رہتی ہے, کوئی نہیں, کم سے کم وہ فرینڈلی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, اگر کوئی بات بھی کر لیتے تھے تو اس پر پتہ نہیں کتنے ایشو بنتے تھے. لیکن یہ ایک بات غلط سے غلط ہے کہ آپ ادھر ان کو بولے کہ آپ ادھر اپنی کنٹری میں جائیں, جو بھی وہ عام نے ان کو پناہ, یہ بات ٹھیک ہے انہوں نے پناہ دی ہے پاکستان میں, تانا نہیں مارنا چاہیے. یہ شعیب اختر ہو گیا, یا بہت سارے لیجنڈ میں نے دیکھے ہیں جن کے ٹویٹ آئے تھے اور جنہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی. یہ ایک بہت بری بات ہے. ان کی تیسری نسل یہاں پہ رہ رہی ہے, وہ پاکستان کو اپنا جو ہے نا وہ ملک مانتے ہیں. بالکل کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے پاکستان جیسا بھی ہے, ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی کو, کیونکہ ہم خود مانگنے والے ہیں. ہماری جو صورتحال ہے, ٹھیک ہے نا, جس طرح ہم ایک کریٹیکل کنڈیشن سے جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں. تو بھائی میری بات سنو. انڈیا میں اگر پاکستان, آپ انڈیا کی مثال دے لیں, ادھر کوئی پاکستانی مسلم ہی آپ کر لیں, مسلمان پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے یا جلاتا ہے تو اس کو انڈیا چھوڑے گا, پکڑے نہیں گا, ایکشن لے گا, سب پر ایکشن لے گا. اور اس نے ادھر پاکستان میں رہ کر اس کو کیا ضرورت تھی ہیٹ پھیلانے کی, اس نے جھنڈے ہی جلا دیا. جناب اگر کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو, جیسے ہی میچ ختم ہوا ہے نا فوراً بیس پہ جو ہے نا اس نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے نا اس کو پھاڑا ہے مجھے لگتا ہے. تو اسی وقت جو ہے نا وہ وہاں پہ کام خراب ہو گیا تھا اور پولیس آئی اور اس کو پکڑ کے لے گئی. یا مطلب یار دیکھو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. اگر آپ, میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ گیم کو اگر آپ کسی اور سائڈ پہ لے کے جائیں گے نا تو پھر وہ گیم نہیں رہے گی. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں, جو بھی کیمرے کے سامنے, پہلے والا واقعہ اتنا نہیں بڑا تھا جب انہوں نے کرسیاں ماری ہیں نا جا کے عوام کو,
وہ سب سے زیادہ خطرناک کام تھا، وہ انہوں نے نہیں وہ کرنا گراؤنڈ میں چاہیے تھا۔ لڑائیں ہوتی رہتی، کون سیریس لیتا ہے؟ پلیئر بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ انڈیا پاکستان کے میچز دیکھ لیں، پلیئر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، دشمن ملک ہیں ایک دوسرے کے، لیکن یہاں تک میں نے نہیں بھائی لڑائیں دیکھا۔ ہوتے رہتے، ایک دوسرے کو ہیٹ کرتے بھی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ میں ہوا نا غصہ اس چیز کا تھا سب کو۔ گراؤنڈ میں جو آصف کے اور اس کے درمیان ہوا کسی کو غصہ نہیں تھا، غصہ وہ تھا جو انہوں نے گراؤنڈ کے باہر کیا دوسری دفعہ۔ بالکل، تو بالکل یہ غلط ہے بھائی یار، یہ غلط، ہم یہ نہیں بولتے کہ اب ایک بندہ ایک غلط ہے کہ وہ ایک، ہم افغانیوں کو پورا نہیں بولتے بھائی کہ افغانستان پورا ہی ایسا ہے بھائی، وہ بہت ایک دلیر قوم ہے، دیکھا جائے آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، لیکن جو نمک حرام ہے وہ ہے، اور ان میں ہے نمک حرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ایک ہیٹ پھیلاتے ہیں، جو ایک نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہ اصل ہوتا ہے نمک حرام، اور ان میں ہیں پیور نمک حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اتنی آپ اب سارا افغانستان نہیں بول سارے سکتے، نہیں، جو وہاں کر رہے ہیں ان کو جو مرضی بھی بول لیں، لیکن یہ جو یہاں رہ رہے ہیں نا جدھر بھی بھائی، چلے جائیں نا، اب انڈیا ہے، ہم اس کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی انتشاری لوگ ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ملک کے اندر، حالانکہ اپنا کنٹری ہے، اس میں انہوں نے انتشار شروع کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن بہرحال جو بھی ہے نا یار جو بھی ہے نا، مطلب کہ آپ ایک ٹیم بنائیں، نفرتوں سے میچ کبھی نہیں جیتے لوگ، اچھے پلیئر ہیں، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، آپ اپنی پلیئر یا اپنا ٹیلنٹ آگے لے کے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ فائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دن آپ کے سامنے ہی آپ کا انڈیا کے ساتھ میچ ہوا ہے، تو وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا ماحول کریٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ راشد خان کی آج کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے پکچریں لگائی ہیں جس میں وہ گلے مل رہا ہے، یا سارا کہ ہم ایک اچھے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، تو کیوں یہ ہیٹ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، اس چیز کی نہیں سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پہ بالکل اس وقت سینیریو ہی ایسا بنا ہوا تھا، جس طرح وہ آصف کے ساتھ ہوا، بعد میں وہ ہوا، بعد میں جیسے انہوں نے کرسیاں ماری، یا جو ہے نا وہ وہاں پہ سارا جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہوا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت زیادہ نفرت جو ہے نا بڑی ہے، نہیں تو پہلے بالکل ریلیکس تھا، سارا کچھ ٹھیک تھا۔ باقی یہ چیز بالکل غلط ہے کہ آپ جو ادھر رہ رہے ہیں وہ ان کو جو ہے نا اس طرح کے تانے ماریں، یہ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر جو بڑے چھوٹے لیول پہ جو جس طرح عام لوگ ہیں، یہ تو چلو باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اوپر والے سینیریو کا نہیں پتہ ہوتا، مشکلات کا نہیں پتہ کہ لوگ کس طرح جو ہے نا وہ یہ نظام کیوں اتنی مشکل کیا ان کے اوپر آئی کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ اپنا ملک چھوڑ کے ادھر آنا پڑا۔ تو اس چیز کے لیے نا تھوڑا لیجنڈ جو یا بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ بالکل بھائی، تو امید مزمل صاحب نے اچھی ڈیفائن کیا ہے اس چیز کو، بہتر ہے کہ ہم ایک گیم کو گیم سمجھیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا بلڈ ہم نے بڑھایا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا وہ نفرت نہیں بڑھانی چاہیے۔ بالکل بھائی، تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔